अस्सलाम वालेकुम। हल्का 11 में अहलन व सहलन। आज हम अपने बच्चों के साथ इस नए सिलसिले का आगाज कर रहे हैं जिस जाएगी, उनको तालीम भी दी जाएगी, उनके सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। और ये हल्का 11 है, जो चाहें पूछें, जिस तरह चाहें पूछें। अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की तरबियत के लिए और आने वाले वक्तों के लिए इस नौजवान नस्ल को तैयार करना कि उम्मत की जिम्मेदारी जो अपने शानों पर उठा सके, उसके लिए ये छोटी सी महफिल एक हल्का 11। मेरे बच्चों को शामदेल, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। पाकिस्तान, आज हम अपनी तारीख के जिस दौर में पहुंचे हुए हैं ना, आज हम जिस मोड़ पर हैं, हमारी तारीख का हैरत अंगेज तरीन लम्हा है ये। हम आपको बता नहीं सकते कि तारीख के किस दौर में आप खड़े हुए हैं, किस दौर में आपको अल्लाह ने पैदा किया है कि आने वाली नस्लों की जो जिम्मेदारियां अब आपको दी जाएंगी, उम्मत मुस्लिमा की जो क़यादत अब इस खित्ते जमीन पर अल्लाह ताला देने वाला है। आप 1400 साल की उम्मत की तारीख के अमीन हैं। और खास तौर पर 1757 जंग प्लासी के बाद जब नवाब सिराजुद्दौला को शहादत होती है, ये वो वक्त होता है कि जब हिंदुस्तान में खुसूसन मुसलमान तारीख 1000 साल हुकूमत करने के बाद हम ज़वाल की तरफ जा रहे होते हैं। और 1757 से लेकर 1947 तक 190 साल हमारी तारीख के दर्दनाक तरीन साल है। यानी उम्मत मुस्लिमा ने कभी इतनी तकलीफ इतने तवील अरसे तक नहीं उठाई जितनी हमने पाकिस्तान की तहरीक में। पाकिस्तान की तहरीक कोई 10, 15, 20 साल पुरानी मुस्लिम लीग से शुरू नहीं हुई थी। पाकिस्तान बनने की तारीख जिस तरह कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान तो उस वक्त बन गया था जब हिंदुस्तान में पहला शख्स मुसलमान हुआ था। पाकिस्तान तो हमारा उस वक्त बन चुका, लेकिन हम जिस पाकिस्तान खित्ते जमीन की अब बात कर रहे हैं, जिसमें आप बैठे हैं, जिसका परचम सबसे लाली है, जिसकी निस्बत मुंबई खिजरा के साथ है, जो मदीना सानी है, जो अल्लाह ने 14 अगस्त को 27वीं रमजान जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह ताला ने जिसको वजूद में लाया, हम जिस पाकिस्तान की इस वक्त बात कर रहे हैं, जिसको आइंदा आने वाले दौर में अल्लाह ताला इस्तेमाल करेगा उम्मत को यकजा करके, मुत्तहिद करके, ताकि एक होंगे मुस्लिम जहां से हरम की पासबानी के लिए इंशाअल्लाह नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। हम जिस पाकिस्तान की बेटा अब बात कर रहे हैं ना, ये अल्लाह के इतने बड़े राजों में से एक राज है। अल्लाह का इतना बड़ा तोहफा है उम्मत मुस्लिमा को, सिर्फ आपको नहीं। और फिर उस उम्मत मुस्लिमा में आप एक नस्ल जो 21वीं सदी की अब जिम्मेदारियां संभालने वाली है, ये जिम्मेदारियां अब आपको दी गई हैं, आपको दी जा रही हैं। इस पाकिस्तान को बनाने के लिए 1757 से लेकर 1947 तक यकीन करोगे कम से कम 10 करोड़ मुसलमानों ने अपनी जानें दी। नाकाबिले बयान लगता है, क्योंकि ये वो तारीख है कि जो तारीख के सफात से भी निकाल दी गई, हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं पढ़ाई जाती, मीडिया में इसका कभी जिक्र नहीं किया जाता। सिर्फ 1757 से 1857 की जंग आजादी तक कम से कम 7 करोड़ 7.5 करोड़ मुसलमान ज़िबा किए गए थे। इतना बड़ा ह्यूमन जेनोसाइड शायद अफ्रीका के स्लेव्स के साथ किया गया होगा कि जो 200 साल तक 300 साल तक जो दुनिया में स्लेव ट्रेड मगरब की नौबादियाती कौमों ने बर्पा करके रखा कि अफ्रीका से लोग उठा के ले जाते थे दुनिया में, अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में बेचा करते थे ले जाके। ये वो दौर जो उनका नौबादियाती निजाम था, जिसमें वो इख्तियार और ताकत और इक़्तिदार रखते थे, उन्होंने दुनिया को तबाही बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। और खास तौर पर जो मुसलमान मिल्लत के साथ तबाही मचाई है। पूरी मुसलमान दुनिया एक अजीब गरीब वक्त होता है बच्चों, इसको समझने की कोशिश करो कि जब उम्मत पर जवाल होता है तो अफराद की इन इज्तिमाई कोताहियों की सजा इनफिरादी कुर्बानियों से माफ नहीं होती। इस बात को समझो। जब उम्मत पर जवाल होता है ना, फिर जो इनफरादी ग्रोह हैं, छोटे छोटे लोग हैं, वो जान कुर्बान करते हैं, अपने आप को निछावर कर देते हैं उम्मत की इज्जत बचाने के लिए। वो खुद तो सुरखरू हो जाते हैं, लेकिन उम्मत की इज्तिमाई जवाल को नहीं रोक सकते। इज्तिमाई जवाल को रोकने के लिए इज्तिमाई तौबा करनी पड़ती है। इज्तिमाई जवाल को खत्म करने के लिए कौम को मजमूई तौर पर अल्लाह ताला के हुजूर अपने आप को दोबारा अहया करना पड़ता है, जिंदा करना पड़ता है, अपनी हालत को बदलना पड़ता है। सिराजुद्दौला शहीद होते हैं, हिंदुस्तान की तकदीर तब्दील नहीं कर सके। उसके बाद टीपू सुल्तान इस परचम को उठाते हैं, वो मज़ाहमत देते हैं, वो शहीद होते हैं।
اور پوری مسلم دنیا کو اٹھا کے دیکھ لو، جہاں جہاں مسلمانوں نے تحریک مزاحمت لڑی ہے اس دور میں، امام شامل سینٹرل ایشیا میں، ایشیا وسطی میں، کاکیشیس میں امام شامل مزاحمت کر رہے ہیں. ہندوستان کے مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی. سینٹرل ایشیا کے پورے مسلمان، سمرقند، بخارا، تاجکستان، ازبکستان اٹھا کے دیکھ لو. خلافت عثمانیہ اس زمانے میں سکھ مین آف یورپ کہلاتے تھے. خلافت عثمانیہ آہستہ آہستہ ٹوٹتی جا رہی تھی. پوری امت میں زوال تھا. اور 1857 کی جنگ آزادی، جس کی تاریخ ہماری ہسٹری کے بکس میں ایک لائن لکھی جاتی ہے صرف، کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بغاوت کی اور شکست کھا گیا، اور اس کے بعد انگریزوں کا ہندوستان پر قبضہ ہو گیا. ہوا کیا یہ کوئی کسی کو نہیں پتا تھا. انگریز جو آج اپنے آپ کو دنیا میں لبرٹی، فریٹرنیٹی، ڈیموکریسی کے علم بردار بنے پھرتے ہیں، پوری دنیا کی مغربی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اب ان سے لینے کی بات کرتے ہیں. وہی بات کہ 1757 سے 1857 اور پھر اس کے بعد وہ جو 90 سال ہندوستان میں انہوں نے گزارے، جو ظلم و ستم انہوں نے برپا کیا ہے، 1000 سالہ مسلمان تاریخ کے نام و نشان مٹا دیے انہوں نے. سوچتے ہو 1000 سال ہم نے حکومت کی تھی ہندوستان پر، اس تہذیب کا نام و نشان تقریباً مٹا دیا انہوں نے. مغل خاندان جو حکومت کیا کرتا تھا ہندوستان پر، سوچتے نہیں ہو مغل خاندان گیا کہاں؟ 1857 کے بعد کسی کتاب میں کسی جگہ کوئی ذکر نہیں ملتا کہ مغل گئے کدھر. وہ جو ہندوستان پر صدیوں حکومت کرتے آئے وہ چلے کہاں گئے؟ ایک ایک بچہ مار دیا ان کا. تمام مغل شہزادے شاہی خاندان سے دور سے بھی جس کا تعلق تھا، ان کو اذیتیں دے کے، دردناک تکلیفیں دے کے سولی چڑھا دیا گیا. ان کی عورتوں کو بازاروں میں بیچ دیا گیا. اس خاندان کی جڑ نکال دی. دہلی کو جس طرح تباہ برباد کیا گیا، 1000 سال مسلمان تاریخ، اشرافیہ، ایلیٹ، پڑھے لکھے مسلمان، ہماری لائبریریاں، کتابیں، خزانے جلا کے راکھ کر دیے گئے، تباہ برباد کر دیا. یہ وہ تحریک تھی کہ جب نہ صرف مسلمانوں کی ثقافت، ہماری زبان، ہماری تہذیب، بیٹا انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ اس تاریخ کو پڑھتے ہوئے 1757 سے 1857 کے بعد تک ہم کو وابستہ کی، اور ہماری کتابوں میں نہیں پڑھائی جاتی. 1757 سے پہلے ہندوستان کی جو تجارت تھی نا دنیا میں، جو گلوبل ٹریڈ میں ہندوستان کا حصہ تھا وہ 25% تھا. مسلم انڈیا واز کنٹریبیوٹنگ 25% آف دا گلوبل ٹریڈ. پوری دنیا میں جو تجارت ہوتی تھی اس کا 25% حصہ صرف مسلم انڈیا سے نکلتا تھا. اور 1947 میں حال یہ تھا کہ گلوبل ٹریڈ میں برٹش انڈیا کی کنٹریبیوشن لیس دین 1%. اس 190 سال میں جو انہوں نے اس انڈین کانٹیننٹ کو جو لوٹ کھسوٹ کی ہے، جو لوٹا ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی انگریز کے دور میں، ریلوے لائن بچ گئی، ایک ہائی کورٹ بنا دی انہوں نے، اور بڑی سڑکیں بنائی اور نہریں نکال دی. ذرا اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں. آج کسی حکمرانوں میں غیرت ہو نا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انگریزوں سے بات کریں اور کمپنسیشن مانگیں، پھر ان سے کہیں گے حساب کرو. پورے انڈیا میں بہترین سلک بنتا تھا بنگال میں. یعنی مشہور ہے وہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ ان کا سلک کا ایک تھان جو ہے وہ انگوٹھی میں سے گزار دیا جاتا تھا، اتنا باریک سلک ہوتا تھا. ان تمام کاریگروں کے انگوٹھے کٹوا دیے تاکہ ہندوستان میں آئندہ صنعت ہی ختم ہو جائے، اور اس کے بعد انگلینڈ کا، مینچسٹر کا آئے وہ کپڑا پھر یہاں بکنا شروع ہو. جو یہاں سے جوٹ، پٹسن، خوراک، غلہ، گیہوں، گندم نکلتی تھی، وہ پورے جہاز کے جہاز بھر کے سونا اور چاندی اور جوہرات. آج تاج محل کی مثالیں تو وہ دنیا میں دیتے ہیں، لیکن وہ کوہ نور ہیرا جو ہے، جو ملکہ کے تاج پہ لگا ہوا ہے، کہاں سے گیا وہ تو صرف ایک مثال ہے. 190 سال تک ہندوستان کو لوٹنے اور پلنڈر کرنے کے بعد، لیکن خاص طور پر اگر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آپ دیکھو، وہ 90 سال مسلمانوں بحیثیت ایک تہذیب انتہائی بھاری تھی. ہماری زبان تبدیل کر دی گئی. اس سے پہلے فارسی واز دا لینگویج، اس فارسی زبان کو بالکل ختم کر دیا گیا. عربی اس سے پہلے ختم ہو چکی تھی. پھر مسلمانوں میں مذہبی اور فرقہ وارانہ اس قدر گروہ پیدا کیے گئے کہ دین میں فتنوں کی جڑ ڈال. آپ نوٹ کریں گے کہ نہ صرف مسلمانوں کی سیاست اس دور میں تباہ کر دی گئی تھی، ہماری معیشت تباہ کر دی گئی، مسلمان اشراف کی ایلیٹ ختم ہو گئی تھی. اور سب سے بڑا نقصان جو انہوں نے کیا اس دور میں کہ جو مسلمان ایلیٹ کئی سو سال سے ہندوستان پر اشرافیہ حکومت کرتی چلی آئی تھی، اس کو تو انگریزوں نے مار دیا. اور پھر وہ غدار، جن غداروں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا جنگ آزادی کو کچلنے میں، ان کو جاگیریں اور زمینیں دے کے نواب بنا دیا. کہیں چودھری، کہیں نواب، کہیں فیوڈل، کہیں ملک، کہیں خان، کہیں خان بہادر.
ان کے خطابات دیکھیں. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی پوری سوشل کلاس تبدیل کر دی. وہ جو غلام تھے، جو غدار تھے، وہ مسلمانوں میں اشرافیہ اور ایلیٹ بنا دیا گیا. اسی لیے چند سال پہلے کی بات ہے جب ملکہ پاکستان پارلیمنٹ میں اسپیکر نے کھڑے ہو کر یہ خطاب کیا. امیجن کرو، یہ اب کی بات ہے، کوئی بہت پرانی نہیں، کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اسپیکر کھڑے ہو کر ملکہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے وی آر اسٹل یور لوئل سبجیکٹس. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بیٹا جو دوسرا بڑا ظلم انگریزوں نے کیا وہ یہ کہ ہمارے دین میں جو فتنے انہوں نے کھڑے کیے، سب سے بڑھ کر قادیانیوں کا فتنہ اسی دور میں آیا، تفرقہ ڈال دیا. ایک عجیب فتنہ پیدا کر دیا ختم نبوت کے معاملات میں. ایسی علماء کی جماعت پیدا کی کہ جو انگریزوں کی وفاداری کا درس دیا کرتے تھے. بہت بڑی جماعت مسلمانوں میں ایسی پیدا کی. تحریک پاکستان کا آغاز ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے درویش فقیر اللہ کے ولی علامہ اقبال کو پیدا کرتے ہیں. تو ان کی سب سے بڑی مخالفت ہندوؤں نے نہیں کی، ان کی سب سے بڑی مخالفت انگریزوں نے نہیں کی. ان کی سب سے بڑی مخالفت ان سو کالڈ علماء نے کی جن کو آج ہم کانگریسی مولوی کہتے ہیں، جنہوں نے ان کو کافر کہا، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، پاکستان کو کافرستان، پلیتستان، نعوذ باللہ ایسے ایسے نام دیے گئے پاکستان. اور آج وہ لوگ پاکستان میں چیمپئن بنے ہوئے ہیں، پاکستان کی حکومت میں شامل ہیں، اپنے آپ کو تحریک پاکستان کا لمبردار کہلاتے ہیں. اور جو کردار ہمارے تحریک پاکستان کے مجاہدین کا تھا، جن لوگوں نے واقعی پاکستان بنایا تھا، اس پوری تاریخ کو، اس پورے کردار کو ٹیکسٹ بک سے، کتابوں سے، میڈیا سے اس طرح غائب کر دیا جیسے وجود ہی نہیں رکھتے تھے. جس طرح انگریزوں کے مظالم کو چھپا دیا جیسے انگریزوں نے کبھی ظلم کیا ہی نہیں یہاں پر کوئی. اس حلقہ یارہ میں ہم سب چیزوں پہ بات کریں گے. ہم پاکستان کی سیاست پہ بھی کریں گے، معیشت پہ بھی کریں گے، اکانومی پہ بھی کریں گے، قرآن پہ بھی کریں گے، اسپرچولیٹی پہ بھی کریں گے، اقبال کے بندہ مومن پہ بھی کریں گے، فلسفہ اقبال پہ بھی بات کریں گے. ہر وہ سوال جو پاکستان کے نوجوان نسل کے ذہن میں ہم اس پہ بات کریں گے. بے تکلف ہو کے پوچھو، جو چاہتے ہو پوچھو. آنے والی نسل کو تیار کرنا ہے، اس کو ذمہ داریاں دینی ہے. بہت بڑا سٹیک امت آپ لوگوں سے وابستہ ہے. اگر اس نسل کی تربیت نہ کی گئی ہو تو آنے والے دور میں ہمیں بہت بھاری قیمت دینی پڑے گی. دیکھو، لمحوں کی سزا ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، صدیوں میں سزا کاٹنی پڑتی ہے. مثالیں دیکھ لو اس کی. نواب سراج الدولہ کے ساتھ ایک غدار تھا، یہ جعفر. اس نے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے اس وقت ہی اس فائدے کے لیے کہ نواب کے بعد میں سب نواب بن جاؤں گا بنگال کا، کتنے عرصہ بنگال رہا، چند سال بعد اس کے بعد اس کو مار پیٹ کے پھینک دیا انہوں نے. لیکن وہ لوگوں کی خطا ہوتی ہے، لیکن اس کی سزا ہم نے کم از کم 200 سال کاٹی. ہمیں 200 سال کی غلامی برداشت کرنی پڑی. ٹیپو سلطان میر صادق اس کے پاس تھا. اقبال نے وہ شعر کہا ہے نا، جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے ملت ننگے قوم ننگے دین. ان کو قیامت تک کے لیے لعنت ہو گئی ان کے اوپر. لیکن ہمیں کبھی بھی کسی نے باہر سے نقصان نہیں پہنچایا. ہمیں ہمیشہ نقصان ہمارے اندر کے غداروں نے پہنچا ہے. کبھی وہ علماء کی شکل میں آتے، علماء سو، بدترین بدکار وقت کے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ فتنے ان سے اٹھتے ہیں، انہیں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ آسمان کے نیچے کائنات کی اللہ کی مخلوق میں سب سے ناپاک اور پلیت لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ جو علماء سو ہوتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ ہر دور میں علماء حق بھی پیدا کرتا ہے جو ہمیشہ اپنے دین کی آبرو بچانے کے لیے اسٹینڈ لیتے ہیں. مگر انگریزوں کے جو بڑے بڑے فتنے کو ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے، آج بھی ان کے اثرات باقی ہیں. پاکستان میں آج بھی وہی انگریزوں کا نظام ہے. ہمارا جوڈیشل سسٹم، ہمارا پولیٹیکل سسٹم، ہمارا اکنامک سسٹم وہی کلاس مولویوں کی جو انگریزوں نے تیار کی تھی، جو کانگریسی مولوی تھے، جو اعلان کرتے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں کہ ہم پاکستان بنانے کی گناہ میں شامل نہیں تھے. نعوذ باللہ. آج بھی ہماری سیاست میں، ہمارے اقتدار میں وزارتیں لیتے ہیں اور کھل کے اعلان کرتے ہیں کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان تمام موضوعات پہ ہم بات کریں گے. جو آپ کے سوالات ہوں، جس حوالے سے ہوں. بیٹا اس پاکستان کے بارے میں کچھ باتیں یاد رکھنا، کچھ فیکٹس، کچھ ایسی حقیقتیں ازلیت بھی ہم آپ کو بتا دیں. یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. محترم اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح بنایا ہے. معجزے سے بنا ہے، معجزے سے قائم ہے. اور جس نے اس پاکستان کی عزت کی، دو جہانوں میں نواز دیا جائے گا.
اور جس نے اس پاکستان کی مخالفت کی وہ چاہے جو مرضی حج کر لے، روزے رکھ لے، زکاتیں دے لے، جو مرضی کر لے، اس لیے کہ یہ پاکستان اللہ کے رسول کا پاکستان ہے. جس نے اس کی مخالفت کی دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دیا جائے گا. اللہ نے اس کے ساتھ 100 گنا زیادہ برا کیا، دنیا اور آخرت تباہ ہوئی اس کی. اور جو گناہگار بھی ہو، غلطیاں اور کوتاہیاں بھی کرے، لیکن اس پاکستان کے ساتھ محبت اور پیار کا معاملہ کرتا ہے، اللہ اس کو 2 جہانوں میں عزت اور آبرو، چاہے دنیا میں شہید ہو جائے، نقصان اٹھائے، تکلیفیں اٹھائے، لیکن 2 جہان میں عزت اور آبرو کا معاملہ ہے اس کے ساتھ. یہ پاکستان جس کا لفظ پاکستان، اس کا لغوی ترجمہ ہی مدینہ طیبہ کرتا ہے. پاک پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، اور استان شہر، مدینہ طیبہ. ہمارا پاکستان ماشاءاللہ بچوں یہ صرف ملک نہیں ہے، یہ مدینہ ثانی ہے. 1400 سال کے بعد یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا ہے. مسلم تہذیب میں ہزاروں ملک بنے ہیں، ہزاروں سلطنتیں آئی ہیں، حکومتیں آئی ہیں، لیکن 1400 سال کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی ملک اتنی مماثلت رکھے مدینہ منورہ کے ساتھ. حتیٰ کہ وہاں بھی جس طرح ہجرت کفار مشرکین کے ساتھ بت پرستوں سے ہجرت ہوتی ہے مدینہ کا شہر، یہاں بھی بت پرستوں سے ہجرت ہوئی ہے. یہاں وہاں بھی پیدل پہ جھڑپیں ہوتی رہی، یہاں بھی پیدل پہ جھڑپیں ہوتی رہی. وہاں بھی تکلیفیں ہوئی، مسلمانوں کو چوٹیں اٹھائیں، نقصان ہوئے، بہت میں ہمیں زخمی ہونا پڑا ہو، کوئی بات نہیں. یہاں بھی ہمیں 71 کی چوٹ لگی، کوئی بات نہیں. لیکن وہاں بھی 2 قومی نظریہ تھا، مسلمان ہیں، یا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ 2 قومی نظریہ، 2 نیشن تھیوری بلڈ ہوتی ہے سورہ کافرون کے اوپر. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. مسلمانوں کی فورن پالیسی بلڈ ہوتی ہے سورہ کافرون کے اوپر. نہ ہم تمہارا دین فالو کریں گے، نہ تم ہمارا دین فالو کرو. ہمیں پتا ہے تم کبھی ہمارا دین فالو نہیں کرو گے، ہمیں پتا ہے ہم کبھی تمہارا دین فالو نہیں کریں گے. سورہ کافرون یہی ہے، تم اپنا دین چلو، ہم اپنے دین پہ چلتے ہیں. عزت رہنا چاہتے ہو تو آنریبل کو ایگزسٹنس ہو سکتی ہے. معاہدہ کیا، آخر حضور نے کفار مشرکین کے ساتھ معاہدہ کیا نا، صلح حدیبیہ کی گئی نا. آنریبل کو ایگزسٹنس ہے، 10 سال کا عمل ہوگا، تم بھی رہو ہم بھی رہتے ہیں، تب کوئی نہ کرے کسی. انہوں نے معاہدہ توڑا، پھر فتح مکہ ہوگا. ہندوستان کے ساتھ ہم آنریبل کو ایگزسٹنس کر سکتے تھے، ہم نے کئی صلح حدیبیہ کی ہیں ان کے ساتھ، لیکن یہ اس قابل نہیں ہے، یہ صرف تلوار کی بات سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ فتح مکہ ان کے ساتھ ہوگا. اس کی بشارتیں میں حضور اینٹ رکھتے ہیں اس عمارت کو مضبوط کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ جب چاہے کام لے، جس سے چاہے کام لے. اس پاکستان کی ہم نے تعمیر بچوں 2 نیشن تھیوری پہ کی تھی، سورہ کافرون پہ کی تھی. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مقصد کیا، محمد رسول اللہ. یہ اس کی تکمیل ہے. ہم نے خطہ زمین حاصل کر لیا، جیلسلی اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں، اس کو گارڈ بھی کریں گے. لیکن دشمن جب بھی حملے کرے گا ہم پہ، جس طرح انگریزوں نے ہماری زمین صرف نہیں لی تھی، انہوں نے ہماری آئیڈیالوجی اور نظریات پہ بھی حملہ کیا تھا. انہوں نے ہمارے دین کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی تھی. قادیانیت کا فتنہ چھوڑ کر انہوں نے دین کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی. پھر ایسے مولوی پیدا کیے جو گمراہ کن تشریحات دین کی کر کے لوگوں کو یہ سکھاتے تھے کہ انگریز کی وفاداری آج کے دور کا ایمان ہے. علامہ اقبال نے اپنے کلام میں اڑا کے رکھ دیا ان تمام مولویوں جنہوں نے نیشنلزم کا تصور دیا، جنہوں نے یہ کہا کہ قومیت نیشنلزم سے، اسلام اور دین سے قومیت نہیں بنتی. اقبال نے تو ان کو اڑا کے رکھ دیا تھا اس بات پہ. یہ بلکہ ابو لہب کا لفظ استعمال کیا ہے. اقبال نے پہلی مرتبہ اپنی شاعری میں ابو لہب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ کیا ابو لہب ہے جو تم قوم کو سکھا رہے ہو کہ قوم کی بنیاد قومیت سے ہوتی ہے، دین سے نہیں. قوم تو مذہب سے، مذہب نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارا رشتہ دین کا ہے، ہمارا رشتہ لسانیت، قومیت، فرقہ واریت، عصبیت اور قومیت پہ نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان مدینہ طیبہ کی طرح، مدینہ منورہ کی طرح ہمارا مرکز ضرور ہے. جس طرح مدینہ کا دفاع کرنا اس وقت امت کا دفاع کرنا تھا، اس لیے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی بیس چاہیے، کوئی پیس آف لینڈ چاہیے جہاں بیٹھ کر آپ اپنے آپ کو منظم کریں، آرگنائز کریں، جو اسلامی ملک کی سرحد ڈیفائن کرے اور جہاں سے اس نظریے کو آپ پھیلا سکیں. یہ پاکستان ہمارے لیے اسی طرح ہے. انشاءاللہ اس پاکستان کی سرحدیں اتنی چھوٹی آپ کو جو اب نظر آتی ہے کبھی بھی رہیں گی انشاءاللہ. یہ بہت وسیع. بہت سارے علماء اس دور میں ایسے تھے جو یہ فتوے جاری کرتے تھے کہ مسلمان کی شناخت اس کی نیشنلزم، اس کی قومیت کے ساتھ ہے. علماء تھے. علامہ اقبال نے اڑا کے رکھ دیا ان کو. اقبال نے اپنے شعر میں ابو لہبی کا لفظ استعمال کیا. یہ کیا ابو لہبی ہے، یہ نیچے ابو لہبی اس کا لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ تم کیا ابو لہب کی باتیں کر رہے ہو. قوم کی بنیاد تو مذہب سے ہوتی ہے، دین سے ہوتی ہے. تو ابھی راہ گزر میں ہے،
قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر. اقبال نے پھر شاعری کی اس کے بعد، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے. یہ اقبال واز اے پین اسلامسٹ، اور جو پیغام انہوں نے دیا وہ اتنا ڈائنامک، اتنا انقلابی ہے میرے بچوں، انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. اور اقبال یقین کرو ہماری قوم میں، ہماری قوم کو آج تک 63 سال ہو گئے اقبال نہیں پڑھایا گیا. ہمارے میڈیا میں، ہمارے تعلیمی نظام میں، ہمارے معاشرے میں اقبال کو صرف ایک عقیدت کا فگر تو بنا دیا گیا، جس طرح قرآن پاک کے ساتھ ہم نے کیا کہ اپنی بیٹیوں کی رخصتی کرتے ہوئے سر پہ ضرور رکھ لیتے ہیں اس کو، لیکن قرآن پڑھتے نہیں. قرآن از اے بک آف ریولوشن، انقلاب کی کتاب ہے، روحانیت اور ہدایت کی ایسی کتاب ہے کہ جب ہمارے بڑوں کو یہ سمجھ میں آئی تھی تو 30 سال کے عرصے میں، ان 30 ایئرز، خلافت راشدہ کے دور میں چین سے لے کر یورپ تک پھیل چکے تھے. جس کو قرآن سمجھ آئے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے بعد وہ نارمل رہ سکے، پھر تو وہ انقلاب برپا کر رہا ہوتا ہے. اور اقبال کا کلام وہی برکت رکھتا ہے اس لیے کہ اقبال نے نمائندگی کی عشق رسول اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوئی سوال ہو بچوں تو بسم اللہ، ہم بات سے بات کریں گے انشاءاللہ. Any questions you want to ask? Sir, you say about nationalism. So what does Quran or Iqbal say about nationalism? بیٹا جان یہی بات دیکھو، اسلام اللہ تعالیٰ نے کسی خطے زمین کے لیے تو نہیں بھیجا ہے. اسلام تو ایک آفاقی عالمگیر ہے. اور آج کل کے دور میں جب سیاسی ڈسکورس ہوتی ہے، سیاسی بحث کی جاتی ہے، تو آپ کو نیشنلزم کا جو تصور دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ انسانوں کو توڑ کر آپ چھوٹے چھوٹے جغرافیائی خطوں میں تقسیم کرتے ہیں، اسلام بحیثیت اپنی فطرت کے انسانوں کو جوڑتا ہے، تقسیم نہیں کرتا. وہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ مکے نے دیا پیغام جنیوا کو، مکے نے دیا پیغام جنیوا کو، جمعیت اقوام یا جمعیت انسان. یعنی آپ حج پہ جائیے تو لاکھوں انسان موجود ہوتے ہیں، 50 لاکھ آدمی آلموسٹ آج کل حج کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے ہر خطے سے ہوتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ کس رنگ کا ہے، کس نسل کا ہے، کس قوم سے ہے، کس زبان کو بولتا ہے. ایک کمانڈ کے اوپر وہ ایک خوبصورت ترین، کائنات میں ایسا حیرت انگیز روح پرور منظر نہیں ہوتا جو حج کا ہوتا ہے. اور یہ پیغام، یہ اسلام کا پیغام ہے. تو قدرتی بات ہے کہ کوئی بھی ایسا پیغام کہ جو انسانوں کو قومیت، لسانیت، فرقواریت، عصبیت، تعصب، رنگ نسل میں تقسیم کرے، وہ اسلام کا نہیں ہو سکتا. مغرب کا جو پولیٹیکل کانسیپٹ ہے نیشنلزم کا، کہ ہر قوم کو جغرافیہ دے دو، ہر قوم کو ایک جھنڈا دے دو، ہر قوم کو ایک قومی ترانہ دے دو، اور ہر قوم کو ایک الگ جغرافی میں تقسیم کر کے، اور پھر اس کے بعد مزید چھوٹا کرتے ہیں. جس طرح پاکستان کو توڑنے کی نعوذ باللہ وہ بات کرتے ہیں. پہلے خلافت عثمانیہ تھی، خلافت عثمانیہ توڑ کر انہوں نے 57 ملک نکالے. اب پاکستان کو توڑ کر 6 ملک نکالنا چاہتے ہیں. کوئی سندھی بننا، کسی کو سندھی دیش بنائے، کہیں بلوچستان لبریشن آرمی، کہیں پختونستان آزاد کی، کہیں گلگت کو آزاد کر دیجیے، کہیں نعوذ باللہ. یہ ساری خرافات انسانیت کو تقسیم کرنے کی ہیں. اقبال کیا کہتے ہیں اس حوالے سے بات کہ مغربی ڈیموکریسی میں، آپ اس کا جواب اقبال سے دیتے ہیں بچے. اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، فرماتے ہیں نیشنلزم کو سب سے زیادہ اقبال نے اٹیک کیا، شدید اٹیک کیا. فرماتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے. جو نئے دور کے، دیکھو ہر دور میں ہر دور اپنے دور کے بت تراشتا ہے. اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت توڑے تھے خانہ کعبہ کے اندر سے. آج بھی وہ 360 بت بستے ہیں، کچھ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، کچھ معاشروں میں بستے ہیں، اور سارے بت توڑنے ہیں ہم کو، کیونکہ جب توحید کی بات ہے تو پھر ہم کو کوئی بت ہم باقی نہیں رہنے دیں گے. ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے. جو پیرہن ہے اس کا، وہ مذہب کا کفن ہے. یعنی نیشنلزم جو لباس پہنتا ہے اصل میں وہ مذہب کا کفن ہے، مذہب کو دفن کرنے کے لیے. یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ ماڈرن نیشنلزم کو تو اقبال نے اڑا کے رکھ دیا، ڈز ناٹ ایکسپٹ اٹ آل. لیکن پھر ساتھ یہ بھی ایکسپلین کرتے ہیں پھر میں پاکستان سے پیار کیوں کروں، پاکستان سے پیار کروں یا نہ کروں. اس کا جواب بھی پھر اقبال اور دیتے ہیں بڑے خوبصورت اس میں کہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے. ماڈرن سیاست میں، سیاست کی زبان میں وطن اور چیز ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. ہم جس وطن کی بات کرتے ہیں وہ ارشاد نبوت میں کرتے ہیں. حضور نے اپنے وطن سے محبت کو ایمان کا حصہ بتایا. کیا حضور کو مکے سے پیار نہیں، مدینے سے پیار نہیں؟ پیار تھا نا. ہمیں پاکستان سے پیار ہے. جب کوئی خطہ زمین ایک آئیڈیالوجی کے تحت ہوتا ہے، آئیڈیالوجی اسٹرانگ ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے، اور وہ خطہ زمین اس آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جیسے اسلامک آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو اس وقت ایمان کا حصہ بن جاتی ہے. اور جب کوئی خطہ زمین آئیڈیالوجی کو دفن کر دیتا ہے اور صرف عصبیت، لسانیت، قومیت یا فرقہ واریت میں
ایرانی ہوں، میں افغان ہوں، میں ترکمان ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں عرب ہوں، اگر یہ فوقیت ہو جائے پھر یہ وہ نیشنلزم ہے جو حرام ہے، جس کی جڑ کاٹنے کے لیے اسلام آیا، جس کی جڑ اقبال کاٹتے ہیں، جس کی جڑ انشاءاللہ ہم کاٹتے ہیں. لیکن ہم جس تصور کو نیشنلزم کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ وہ خطہ زمین جس کی آئیڈیالوجی، جس کی نظریات، جس کی فکریں، جس کی سوچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل کرتے ہوئے قرآن کی بنیاد پر ہیں، اور جو مرکز بنتی ہے مدینہ طیبہ کی طرح، تاکہ اس کو بنیاد بنا کر علماء کو پھیلایا جا سکے. تو یہ نیشنلزم ایمان کا حصہ ہے. نبوت کی زبان میں، سیاست کی زبان میں وطن اور ہے. بسم اللہ بیٹا. سر آپ نے بتایا کہ پاکستان بنایا گیا مسلمانوں کے لیے بنایا گیا، لیکن مسلمان تو پوری دنیا میں تھے، اب عرب بھی تھے اور بہت ساری جگہ مسلمان تھے، لیکن اسی جگہ پہ انڈیا کو تقسیم کر کے یہ کیا خاص وجہ تھی؟ بیٹا جان یہ غیر معمولی راز ہے اللہ تعالیٰ کا. اقبال اپنے خوبصورت جب تصور خود ہی دیتے ہیں نا، تو اس میں ایک بات بڑی خوبصورت فرماتے ہیں کہ خودی کا ترجمہ ہو جا، خدا کا رازدار ہو جا. جب انسان کی خودی ڈیولپ ہوتی ہے، جب انسان اپنے آپ کو واقف جاننا شروع کرتا ہے، اپنے رب سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے اس کا، پھر وہ اللہ کے رازوں میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ اس کو اپنے رازوں سے آگاہ کرتا ہے. اقبال بھی اللہ کے رازداروں میں سے ایک رازدار تھے. اللہ کے ولی اولیاء اللہ، درویش، فقراء، یہ سب اللہ کے رازدار دوست ہوتے ہیں. اگر آپ 1400 سال کی مسلمان تاریخ اٹھا کے دیکھو تو جس طرح ہم نے بات کی بچوں کے حالات اس وقت کے دور کے واقعات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب کس قوم سے کام لینے جا رہا ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے کام قریش سے لیا، عربوں سے لیا، اور جو ماشاءاللہ قرآن کی دعوت کو لے کر وہ اٹھے تھے پوری دنیا میں جس وقت پھیلتے ہیں، تو یہ انڈرسٹوڈ بات تھی کہ یہ قیادت اب انہی کے پاس ہے. لہذا کئی 100 سال تک چاہے ڈائنسٹیز تبدیل ہوتی گئی، پہلے ماشاءاللہ خلافت راشدہ تھی، پھر امید آئے، پھر عباسی آئے، پھر اسپین میں امید چلے گئے، وہاں پہ 800 سال کی ایک تہذیب الگ قائم ہوئی، پھر مختلف حکومتیں بیچ میں آتی رہی. عباسی کمزور پڑے تو ماشاءاللہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ اب اللہ نے کس قوم سے کام لینا ہے. عباسی جب کمزور پڑ گئے، جب پوری دنیا میں کوئی مسلمان طاقت ایسی نظر نہیں آتی تھی جو امت کی آبرو کی حفاظت کر سکے، تو اللہ نے غیبی امداد کے طور پر ترکوں کو پیدا کیا. پہلے سلجوق ترک آئے، پھر عثمانی ترک آئے، پھر ڈیوٹی اللہ نے ان کو دے دی. اور اس وقت کے علماء کو پریشانی لگ گئی، کیونکہ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ خلافت کا حق قریش کے پاس. تو اس وقت علماء نے انٹرپریٹ کیا، پھر اس کو انہوں نے کہا کہ اس حدیث شریف کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اگر قریش ہوں تب قریش کے پاس ہے، یعنی قریش باقی نہ رہے تو پھر کس کو دیں آپ؟ تو پھر لہذا اگر قریش باقی نہیں ہے یا عرب باقی نہیں ہے تو پھر خلافت کا حق غیر عرب قوموں کو بھی دیا جا سکتا ہے جو امت کی حفاظت کر سکے. لہذا پھر اس وقت کے تمام علماء نے فتویٰ دیا اور خلافت عباسیوں سے لے کر عثمانی ترکوں کو دے دی گئی. وہ عرب نہیں تھے، لیکن دنیا اس حکمت کو سمجھ گئی تھی، اس راز کو سمجھ گئے تھے کہ اس وقت امت مسلمہ کی حفاظت کرنے والی تلوار جو اللہ نے ان سے پہلے، اگر آپ دیکھیے جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھی، اس وقت اللہ کے رازدار بندے یہ جانتے تھے کہ اللہ نے یہ کام نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی سے لینا ہے. پوری مسلمان دنیا کے علماء اور مسلمان دنیا کے جتنے بھی مسلمان علاقوں اور خطوں کے لوگ تھے، انہوں نے جوق در جوق سلطان صلاح الدین ایوبی کے پرچم تلے جمع ہونا شروع کر دیا تھا. کوئی کسی اور طرف نہیں گیا. اللہ نے اس سے کام لینا. اللہ کے اشارے نظر آ جاتے ہیں اللہ کے بندوں کو. اسی طرح جب بات ہم نے آپ سے کہی کہ جب سراج الدولہ کو شہادت، اتنی غیر معمولی فوجی طاقتیں مسلمانوں کے پاس تھیں، اور انگریز تاجر باہر سے آئے ہوئے بحری جہازوں میں کس طرح قبضہ کرتے ہوئے جا رہے تھے، جو اللہ کے بندے تھے راز سمجھ گئے تھے کہ اب مسلمانوں کے زوال کا وقت آ گیا. اور اب مسلمان جو مرضی کر لیں، شہادتیں تو ہو سکتی ہیں لیکن اب مسلمانوں کو قیادت اب ان کے پاس نہیں ہے. تو اسی طرح 20ویں صدی کے آغاز میں اگر آپ وقت دیکھو تو پوری مسلمان دنیا تاریکی میں ڈوب چکی تھی. عرب ختم ہو چکے تھے. یعنی عربوں کا حال یہ تھا کہ عربوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر اپنے ترک مسلمانوں کے خلاف بغاوت برپا کر دی. لارنس آف اریبیا کی سٹوری اگر آپ پڑھو اٹھا کے، اس کی مووی بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، یہ اتنی تکلیف دہ حصہ ہے ہماری تاریخ کا کہ کس طرح پورے مڈل ایسٹ میں عربوں نے بغاوتیں برپا کی اپنی ہی مسلمان خلافت کو توڑنے کے لیے اور بادشاہتیں قائم کرنے کے لیے. اقبال نے اس پر بڑی تکلیف سے وہ شعر کہا تھا، بڑی تکلیف سے وہ شعر کہا تھا کہ ہاشم ابروئے دین مصطفیٰ خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. وہ شریف مکہ کے بچے تھے جن کو انگریزوں نے
انعام کے طور پر مسلمانوں سے غداری کرنے کے نتیجے میں کسی کو جارڈن کی حکومت دی, کسی کو عراق کی حکومت دی. وہ جو نقشے بنائے پہلی جنگ عظیم کے بعد پوری مسلمان دنیا پہ لٹرلی ٹیشو پیپر رکھ کے اس کے اوپر نقشے لگائے انہوں نے کہ عراق یہ بنے گا, سیریا یہ ہوگا, جارڈن یہاں جائے گا. اس طرح حضور کی وہ حدیث یاد کرو کہ جب حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ہوگا, جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت ہوگا کہ دسترخوان پر جس طرح کھانا بچتا ہے بھوکی قومیں اس پر گرتی ہیں, اس طرح دشمن کافر قومیں تم پر ٹوٹ کے گریں گے. تو صحابہ نے یہی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تعداد میں کیا کم ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا تھا اس کا مفہوم ہے کہ نہیں, تعداد میں تم اتنے زیادہ ہوگے جیسے سمندر پہ جھاگ ہوتی ہے, لیکن تم کو حب الدنیا اور کراہیت الموت لگ جائے گا. تم دنیا کی محبت میں موت سے خوف کھانے لگو گے تو تمہاری یہ حالت ہو جائے گی. تو 1 ارب مسلمان تھے اور 20ویں صدی کا آغاز. میرے بچوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم نے وہ وقت دیکھا نہیں ہے, ورنہ ہمارے بڑے چیخے مار مار کے روتے تھے کہ یا اللہ. الطاف حسین حالی نے جو مسدس لکھی تھی اس کے اندر پہلے شعر یہی تھے, اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری عجب وقت پڑا ہے. ایسا وقت سوچ میں نہیں آ سکتا تھا کسی کے کہ خلافت عثمانیہ ٹوٹ جائے گی, مسلمان یتیم ہو جائیں گے. اس دور میں پوری مسلمان دنیا میں تاریکی تھی. تو اللہ نے چراغ کہاں جلایا؟ اللہ نے یہ چراغ جو پہلی مرتبہ اذان دینے والا فقیر اور درویش اٹھتا ہے, جو اپنے وقت کا فقیر کامل ہوتا ہے, اور پوری مسلمان دنیا میں کوئی تجدید احیاء کی جو تحریکیں چلتی ہیں, جو مرد جلیل قلندر درویش پیدا ہوتے ہیں, علماء پیدا ہوتے ہیں, اور جو سیاستدان پیدا ہوتے ہیں, the greatest of them, all of them, وہ سارے کے سارے ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں. اور یہ اللہ کی طرف سے براہ راست ایک ڈائریکٹ خبری اور بشارت ہوتی ہے کہ آئندہ جو کام لیا جائے گا اب اس خطے زمین سے لیا جا رہا ہے. عربوں سے لے لیا گیا, سینٹرل ایشیا کے مسلمانوں کی ڈیوٹی ہو گئی, ترک نے ڈیوٹی کر لی, اب یہ ڈیوٹی اس خطے کے مسلمانوں کے پاس آئی ہے. اقبال نے تو بڑی خوبصورت ایک شعر بھی اس پہ بڑا خوبصورت فرمایا تھا اسی بات پہ, بڑے شان میں آگے, بڑے فخر کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ, کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. حضور کی اس حدیث کے حوالے سے کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوائیں آتی, تو اقبال نے اپنا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے. تو یہ اس ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے زمین میں جو اتنی خیر پیدا کی. اقبال نے سارا کلام اردو میں کیا, فارسی میں کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ جب آئندہ ڈیوٹی لی جائے گی وہ اردو سپیکنگ اور فارسی سپیکنگ ورلڈ سے, وہ سارا کا ساتھ دیکھیے وہ یہ پاکستان, ایران, افغانستان, سینٹرل ایشیا, تاجکستان, یہ خطہ زمین ہے جہاں سے انشاءاللہ آنے والے وقت میں حضور کے آئندہ کی حدیث ہے. خراسان کی جب حضور نے بات فرمائی تھی, خراسان سے انشاءاللہ فوجیں نکلیں گی, غزوہ ہند کی بات حضور نے فرمائی ہے. آپ دیکھو تو آخری دور میں جو کچھ حضور نے فرمایا ہے اس کا تعلق اسی خطہ زمین سے. اور اقبال کا کلام وہ ماشاءاللہ تسبیح کے دانوں کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے نا, یہ اقبال اس نے پورے اس خطے کے مسلمانوں کو جوڑ دیا. عرب مسلمانوں نے, عرب عالم نے ایک بات کہی ہے پاکستان کے حوالے سے. علامہ اقبال تو ماشاءاللہ پوری عرب دنیا میں ان کا کام ٹرانسلیٹ تھوڑا ہوا ہے, لیکن جتنا ہوا ہے اتنی زیادہ رسپیکٹ اور ادب سے ان کو دیکھا جاتا ہے. ایک عرب عالم نے یہ بات کہی تھی اپنی, اور یہ میں حیران ہوا یہ سن کے بھی کہ انہوں نے یہ بات جو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان مدینہ طیبہ ہے, کہنے لگے یہ لفظ پاکستان جو ہے اس کا مطلب ہی مدینہ طیبہ ہے, اور یہ پاکستان ایک پاک اور بلد طیبہ, انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاک سرزمین ہے, یہ کشور حسین ہے ماشاءاللہ, کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے. اپنی خوش نصیبی پہ شک نہ کرنا بچوں, اس خوش نصیبی پہ ناز کرو, اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ آنے والی ڈیوٹی اللہ تم سے لے. اور لیکن اللہ اپنا کام اب شیروں اور دلیروں سے لے گا, مرد مومن سے لے گا, ان لوگوں سے لے گا جو اقبال کی خودی کو ریپرزینٹ کرتے ہوں گے اور اقبال کے مرد مومن ہوں گے انشاءاللہ. یہ پاکستان کے حوالے سے, پاکستان موومنٹ کے حوالے سے, کہ ہماری آئیڈیالوجی اسلام تھی, لیکن جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی علامہ اقبال اینڈ قائد اعظم, وہ ظاہری طور پہ سیکولر, ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیکولر, تو اس کے حوالے سے کوئی مضبوط بیکنگ ان کے پاس تھی, اور ان کا اپنا کردار کیا واقعی وہ دے سیکولر وہ دے اسلامسٹ؟ بیٹا میری جان, یہ دیکھو جب تک کہ آپ کسی فرد کی ذات کو اٹیک نہ کریں نا, آپ اس کی آئیڈیالوجی کو اٹیک نہیں کر سکتے. علامہ اقبال کو ان کے اس طاقتور ترین پیغام کو جو آئندہ آنے والی صدیوں تک کے لیے مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے, اس کو خراب کرنے کا, اس کو کمزور کرنے کا طریقہ ہے کہ اقبال کی پرسنالٹی پہ اٹیک کر دیں کہ وہ سیکولر, وہ تو اچھے کردار کے آدمی نہیں تھے. اس قسم کی باتیں کرو تاکہ لوگ اقبال سے کہیں کہ یار اقبال کو کیوں فالو کرتے, وہ تو بالکل ہی. حالانکہ اقبال آج کی دنیا میں کفر کے لیے سب سے خطرناک وجود ہے. اللہ کے ڈپیوٹڈ فقیر درویش, اللہ کے ولی, جن کو اذان دینے کی ڈیوٹی دی گئی تھی اور اللہ نے وہ برکت دی ان کی اذان میں کہ یہ ان کا کام قوموں کو زندہ کرنا ہے, فرد کو زندہ کرنا نہیں, اور نسلوں کو زندہ کرنا. اتنی بڑی ڈیوٹی وقت مجدد کو ملتی ہے. حضرت مجدد الفسانی کہلاتے ہیں کہ آپ دوسرے 1000 سال کے مجدد, اور صدیوں تک آپ نے کام کیا, اور اس وقت پورے ہندوستان کو آپ نے سنبھال لیا, پوری دنیا میں آج تک اللہ نے عزت دی. اس لیول کا کام جو بعد میں شاہ ولی اللہ نے کیا, بعد میں علامہ اقبال نے کیا, تینوں وجود ہیں پچھلے 300 سال میں.
پورے کلام کو پڑھو بیٹا. جس لیول کی اسپرچویلٹی، روحانیت، اللہ کے رسول سے تعلق، عشق رسول، ادب رسول، اور اقبال کا یہ پیغام کہ تمہیں سب کچھ قرآن سے ملے گا، یہ سیکولر آدمی کر سکتا. قائد اعظم کے پیچھے وقت کے اعلیٰ ترین فقراء اور علماء اور اولیاء قائد اعظم کی پشت پر تھے. حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، امیر ملت. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پیغام کو، ان کے مشن کو، ان کی ڈیوٹی کو اگین ہماری تاریخ کی کتابوں سے نکال دیا گیا. ہر عظیم آدمی کو نکال دیا گیا، ان کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا. 110 سال عمر تھی امیر ملت کی. 1935 کے بعد سے جب قائد اعظم واپس تشریف لاتے ہیں ولایت سے اور مسلم لیگ کا کام منظم ہوتا ہے، علامہ اقبال کا انتقال کرنے کا وقت ہوتا ہے. علامہ اقبال 38 میں انتقال کر جاتے ہیں. اس وقت تو پاکستان ریولیوشن بھی نہیں بنی ہوتی. علامہ اقبال نے آئیڈیالوجی دی، ویژن دیا، مشن دیا، خوشخبری دی، قوم کو زندہ کیا. لیکن زمین پر کام کرنے کے لیے لوگ چاہیے تھے. قائد اعظم کے پاس وہ لوگ نہیں تھے. وہ تمام کے تمام قائد اعظم کے جو ٹروپرز تھے، جو سولجرز تھے، وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے نوجوان طلبا تھے. لیکن وہ نوجوان بچے تھے. اگین لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ بچے کیا اسلام نافذ کریں گے، کس پاکستان کی بات کرتے ہیں، یہ تو نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں. جس طرح آج اسٹوڈنٹس آپ لوگ بیٹھے لوگ مذاق اڑائیں کہ یہ لوگ خلافت کی بات کریں، یہ تکمیل پاکستان کی بات کریں. ہمیشہ مذاق اڑتا رہے گا، ورنہ نہیں ان باتوں سے. اللہ نے جن سے کام لینا ہوتا ہے ان سے کام لیتا ہے. اللہ نے اس وقت بھی علی گڑھ کے بچوں سے کام لیا تھا. لیکن اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء ہندوستان میں تھے وہ کانگریسی تھے. یعنی لوگ قائد اعظم کے پاس بڑے بڑے علماء کا ڈیلیگیشن آیا، پیسے مانگے کہ ہمیں 50,000 روپے دیں تو ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں. مسلم لیگ کے پاس اتنے پیسے کہاں تھے؟ پھر انہوں نے کہا ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے چونکہ آپ شیعہ ہیں. قائد اعظم کے بارے میں یہ بھی. تو قائد اعظم نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ گاندھی کو ووٹ دے دیجیے، وہ سنی ہوگا. اور انہوں نے جا کے گاندھی کو ووٹ دیے. مگر اس کے بعد جو صحیح معنوں میں قائد اعظم کی تائید کرنے والے لوگ آئے وہ اہل نسبت، اہل طریقت، اولیاء اللہ، فقراء، درویش، جن میں سب سے بڑا نام حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا، پیر عثمان کی شریف فرنٹیئر سے، پیر زکوری. اس کے بعد انہوں نے سینکڑوں فقراء اور اولیاء کو اکٹھا کیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو باہر نکالا. کانگریسی مولویوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ دے گا اس کا نکاح. پیر جماعت علی شاہ نے کاؤنٹر فتویٰ دیا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. یعنی واقعی اگر اللہ تعالیٰ اس وقت پیر جماعت علی شاہ، اس وقت فقراء اور اولیاء کو نہ کھڑا کرتے تو پاکستان کا بننا مشکل تھا. تو قائد اعظم کے حوالے سے لوگوں نے یہی بات کہی کہ پیر جماعت علی شاہ سے تو انگریز لگتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مجدد، محدث، مفتی، عالم، امام دین نہیں ہیں. قائد اعظم ہمارے وکیل ہیں، وہ مسلمانوں کا کیس لڑ رہے ہیں، ہمارا کام کر رہے ہیں، اور ہم پوری پشت پر پورا پشت ان کی پوری پشت محفوظ کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی ہیلپ کریں گے. تو الحمدللہ قائد اعظم کے پیچھے بہت بڑی تعداد میں علماء موجود تھے. اور اگر وہ علماء ساتھ نہ ہوتے اور تو پھر ممکن نہیں تھا کہ پاکستان بنتا. یہ پاکستان جب پیر جماعت علی شاہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول کا ہمارا کام ہے، ڈیوٹی کر رہے ہیں. اس وقت کے چندے کو علماء، علامہ شبیر احمد عثمانی، ان کو تو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ مخالفت نہ کرو. پہلے یہ مخالفت کیا کرتے تھے، جب حضور نے ان کو کہا کہ مخالفت نہ کرو، پاکستان ہمارا ہے، قائد اعظم ہمارے سپاہی ہیں، پھر وہ بھی ساتھ ہو گئے. مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی بعد میں قائد اعظم کا ساتھ دیا اس حوالے سے. مگر یہ ریئر بریڈ تھی. باقی میجورٹی علماء قائد اعظم کے خلاف رہے. علامہ اقبال نے جو قائد اعظم کو سپورٹ کیا وہ یہ کہہ کر کہ ہی از انکرپٹیبل، انپرچیزبل، نہ ان کو خریدا جا سکتا ہے نہ کرپٹ کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا بننا تھا. اقبال نے جو بشارت 1938 میں دے دی تھی کہ عشق و فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ. تو وہ فریاد الحمدللہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی شکل میں 1947 میں ظاہر ہوئی. اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ دوبارہ اس پر بات کریں گے. حلقہ 11 میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.